वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे शिर्क के ऊपर। शिर्क होता है तो क्या होता है उसको पर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह का शुक्र है इस प्लेटफॉर्म से किताब और सुन्नत की आवाज बुलंद हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपके बाबों को बिल्कुल नहीं मानते, इसलिए कि आप भी दूसरों के बाबों को नहीं मानते। मेरी नीयत या मेरा इरादा बिल्कुल भी शिर्क का नहीं। किसी भी अमल में या किसी काम में या किसी बात में शिर्क हो जाए और मुझे मालूम ना हो तो शिर्क के दायरे में आता है नहीं। सरकार, इतनी बड़ी आपने इक्वेशन बना दी है, बजाय ये इक्वेशन लिखने के आप शिर्क के हवाले से एजुकेट हो जाए। मैंने यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है, तौहीद से मुतालिक 10 धोखे, जिसमें हमारे जो उस्ताद थे पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमहुल्लाह ताला गोल्डा शी वाले, उनकी तस्वीर लगी हुई है और शुरू में कुछ उनके क्लिप्स मैंने चलाए हैं। और उसके बाद जो तौहीद के हवाले से गलत अकीदे प्रेजेंट करते हैं उम्मत के अंदर, वो जो 10 धोखे देते हैं, 5 कुरान की आयत को कोट करके उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करते हैं और 5 अहदीस के जरिए वो 10 धोखे एक जगह मैंने जमा किए हैं। वो आप देख लें। मैंने रिसर्च पेपर लिखा है दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, वो आप देख लें। पिछले दिनों हमारे जो मुर्शिद मिसबाही साहब ने जो कहा था कि ये IMF का कर्जा उतारना है तो दाता दरबार जाके अर्ज करें, ठीक है, तो उसको भी मैंने जो तौहीद के हवाले से रिबटल किया था और जो शिरकी एक्टिविटीज़ अवाम में फैली हुई हैं उसको हाईलाइट किया था, वो आप देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। बहरहाल नट शेल में तौहीद ये है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम इबादत भी सिर्फ तेरी करते हैं और दुआ भी सिर्फ तुझी से मांगेंगे। व इय्याका नस्तईन का लफ्जी तर्जुमा है मदद भी सिर्फ तुझी से मांगते हैं और मांगेंगे। यहां मदद से मुराद दुआ है। एक तो ज़ाहिरी असबाब में मदद है ना, वो तो कुरान में हुक्म है कि आप एक दूसरे से करें। वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, बुराइयों में अलग रहो, ना मदद करो। इसके तहत मैं आपसे कहता हूं मुझे पानी पिला दें, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आप बगदाद शरीफ में, वहां भी कब्र शरीफ में दफन है, और मैं यहां से बैठ के कहता हूं मुझे पानी पिला दें, वही बात, वही जुमला, वही बंदा शिर्क हो जाएगा। क्योंकि अब मेरी आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो सकती ज़ाहिरी इसबाब के एतबार से। यही ये लोग कर रहे होते हैं। जी शहीद जिंदा है इसलिए हम उसे पुकार रहे होते हैं। सरकार, अगर शहीद जिंदा है तो उसकी बेवा निकाह क्यों कर लेती है? तो बहुत बड़ा जुर्म है, वो तो फिर जानी है। नहीं है जिंदगी हो रहा है, हाँ आया ना उड़दाड़ थले, हाँ ये जिंदगी और जिंदगी और जी। इस जिंदगी में सांस और खाना पीना है, उस जिंदगी में ना सांस है ना खाना पीना है। आखिरत का खाना पीना है और आखिरत की वो जिंदगी है जी। कुरान में ये तो लिखा है कि अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, यानी तुझी से दुआ करते हैं। ये कहां लिखा हुआ है कि किसी और से नहीं मांगते? है देखो, सरकार भी थोड़ा मसला हल कर देता है। वैसे तो ये इलॉजिकल बात है। जब तुझी से हो गया तो अपने किसी छोटे बच्चे से जिसको थोड़ी सी उर्दू आती है पूछ लें इसका मतलब क्या होता है। नहीं जी, हम अम्मी से रोटी ना मांगे। और सरकार, अम्मी से रोटी मांगना कब उसमें आ गया? वो तो ज़ाहिर इसबाब में है। मरी हुई अम्मी से भी कभी किसी ने रोटी मांगी? इतनी तो अकल ये गोरे को बताएं, यकीन करे, वो मजाक उड़ाए। शुक्र करो गोरिया नूं उर्दू नहीं आती, तो तुहानूं अंग्रेजी नहीं आती, नहीं तो तुहाडे दीन दा मजाक उड़ना सी। कितनी नॉनसेंस बातें करते हैं। कई क्रिश्चियंस मुसलमान हुए ना तौहीद की वजह से कुरान पढ़ के। उन्होंने जाके जब जुम्मे के खुतबों में तकरीरें सुनी, उन्होंने कहा यार यहां भी जीसस क्राइस्ट वाला ही मामला है। वहां जीसस क्राइस्ट को खुदा बनाया हुआ था, इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह को इन्होंने खुदा बनाया हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही अकीदे बयान कर रहे होते हैं ना जी। तो ये भी इस किस्म की बात है। तो सरकार, हमने मसला हल किया। सूरत अन-नम्ल की आयत नंबर 62, अम्मन युजीबुल मुद्दर्रा इज़ा दआ। भला बताओ तो कि इज़्तिराब में घिरे हुए शख्स की दुआ को कौन सुनता है? वयक्शिफुस सू, और उससे उसकी तकलीफ को दूर कर देता है। वयजअलुकुम खुलफाअल अर्द, और तुम्हें अगलों का खलीफा करता है जमीन पर। आ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है जिसकी क्वालिटीज हो कि तकलीफ को दूर कर दे? तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद तुम्हें खलीफा करे, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है? कलीलन मा तज़क्करून, बहुत कम ही तुम नसीहत हासिल करते हो। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जिस हस्ती के बारे में आपका यह अकीदा है कि वो अल्लाह के साथ उसके पास भी इक्वालिटी मौजूद है कि वो दुआ को सुन सकता है और आपकी तकलीफ दूर कर सकता है, गोया कि आपने उसे खुदा मान लिया। आप उसके लिए कहना जरूरी नहीं है कि मैं मौला अली को खुदा माने हुए हूं या नहीं, मैं अब्दुल कादिर जिलानी को खुदा माने हुए हूं या नहीं। जब आप तकलीफ और परेशानी दूर करने के लिए उसको मदद के लिए पुकारते,
انہیں جی اسی وسیلہ پیش کرنے ہیں. سرکار سانو اردو بھی نہیں آمدی. یا علی مدد کہاں سے وسیلہ ہو گیا, یا عبد القادر جیلانی علی مدد کہاں سے وسیلہ ہو گیا, یا معین الدین چشتی پاڑ لگا دے کشتی کہاں سے وسیلہ ہو گیا, بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری کہاں سے وسیلہ ہو گیا, یا باول حق بیڑا تک ویسے بیڑے ڈوب دیتے نے توڑے, وہ ایک جو ایک انجینئر آیا نا اس نے, ہاں یہ کہاں سے وسیلہ ہو گیا. اور وسیلہ تو ہوتا ہے کہ اللہ تجھے فلاں نیک بندے جس نے تجھے زندگی میں راضی کیا, میں اس کا تجھے واسطہ دیتا ہوں, میرا مسئلہ حل کر دے. دعا تو آپ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں, گو اس میں بھی ہماری ریزرویشن ہے, لیکن اگر کسی کو بہت زیادہ تکلیف ہے تو یہ والا وسیلہ, اس کو تو ہم شرک کہتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں آپ مدد مانگ رہے ہیں, استانت کر رہے ہیں, ڈائریکٹ پکار رہے ہیں. آپ تو کہہ رہے ہوتے ہیں بزرگوں میری مدد کو پہنچو, اور اس کو آپ وسیلہ بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. دھوکہ دینا بند کریں, اب آپ کی یہ 2 نمبریاں نہیں چلیں گی. ہاں انشاءاللہ تعالی میں اس کے اوپر کافی دفعہ بول چکا ہوں, یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے توحید کے حوالے سے, وہ آپ میری ویڈیوز دیکھ لیں. اگر کوئی شخص محض اپنی جہالت کی وجہ سے شرک کرے اور اس پر موت آ جائے, یہ پھر وہی اسی بندے نو یہ رہے کوئی سائیکیٹرسٹ نو دکھاؤ تسی کسی کو مڑ مڑ کے وہی گلا پہ کر دے, اللہ تو بندے ہو کر دیتی ہے. میں ایک FSC کا طالب علم ہوں, میری اتنی دینی معلومات نہیں, مجھے بس اتنا گائیڈ کر دیں کہ بہترین مسلمان اور جنت پہ عمل کروں. جی گائیڈ کیا ہوا ہے, قرآن ترجمے سے پڑھیں, بغیر تفسیر کے, تفسیری مولوی بڑا ہوتا ہے, اور اس کے اوپر عمل کریں. ہماری ویڈیوز ریگولرلی دیکھتے رہیں. نہیں کوئی ایک ویڈیو بتائیں جی سرکار ایک ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہوئی ہے, مجلس نمبر 100 کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا. میری پوری زندگی کے لیکچرز ایک پلڑے میں ہیں اور وہ ایک مجلس ایک پلڑے میں ہے. وہ اسپیسیفکلی ہم نے اس لیے ریکارڈ کروائی تھی کہ کوئی شخص کہے نہیں میں اتنے ویڈیوز, تو سرکار ایک دیکھ لو, جتنے متس عوام کے اندر مسکنسیپشنز دین کے نام کے اوپر جاری کر دی گئی ہیں, وہ ایک ایک کر کے ہم نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے. مجلس 100 دیکھیں اور اس میں ساری آپ کو گائیڈ لائنز انشاءاللہ مل جائیں گی. اور FSC کے طالب علم ہے تو مہربانی کر کے نا تعلیم کے اوپر بھی تھوڑی توجہ دیں. یہ میں بچوں کو دیکھتا ہوں نا لائف سٹوریز میں آ کے, وہ مولویوں کے ساتھ مناظرے کر رہے ہوتے ہیں. میرے بھائی میں اگر اس ہاٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو اس کے پیچھے میرا پورا ماضی ہے, ٹھیک ہے جی. میں نے 1994 میں FSC کی ہوئی ہے, 2000 میں میکینیکل انجینئرنگ کر کے فارغ ہو گیا تھا. اس کے بعد 15 سال کی میری سروس ہے, اور پھر دعوت کے کام کی وجہ سے مجبوراً میں نے ریٹائرمنٹ لی. تو کچھ سال تو میں پیرلل میں کام چلاتا رہا, لیکن جب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کام کا والیوم بڑھ گیا تو میں نے ریٹائرمنٹ لی. تو ساتھ میں نے پیرلل میں اپنے فائنینشیل ریسورسز مینیج کیے ہیں. یہ نہیں ہونا کہ اوپر دیکھے تو سونا, نیچے دیکھے تو سونا, انج نہیں ہونا. آپ کو اپنی ساری چیزیں مینیج کرنی ہوں گی اور پھر اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. اسٹوڈنٹس اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں, کاروبار کرنے والے اپنے کاروبار کی طرف توجہ دیں, مناظرے نہ کریں. یہ نہ ہو کہ دکانوں کے اوپر آپ لوگوں نے تھیٹر لگایا ہو اس قسم کا, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے پھر لڑائی جھگڑے بڑھتے ہیں, فائدہ کوئی نہیں ہوتا. دعوت و تبلیغ کا کام سینہ بسینہ ڈیکورم کے اندر ہوتا ہے. کسی کے ساتھ آپ کو ہمدردی ہے سرکار, اسے اپنی دکان پہ نہ بلائیں, نہ ٹیوشن سینٹر پہ اسے یا کالج میں پکڑ لیں, اس کو آپ چائے پہ گھر بلائیں, اور آپ کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا پہلے 50 منٹ صرف دکھا دیں, جو مقدمہ ہے جس میں نے 5 بڑی سنگین قسم کی مثالیں بھی دی ہیں, اور آسمانی دین اور زمین پہ بنایا ہوا دین اس کا کمپیریزن کروا دیا ہے. 50 منٹ کا جو مقدمہ ہے وہ 50 منٹ ہی کافی ہیں. جسے مزید شوق ہو تو آگے کے 4 گھنٹے دیکھ لے, جس میں نے اور مثالیں بھی دی ہیں. تو بس یہ کام کریں. ایک دائی کا اخلاقی رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کے اسٹوڈنٹ اکثر بدتمیز ہوتے ہیں, بالکل میرے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں, میں بھگت رہا ہوں. ہاں تو لیکن ہم تو برداشت کرتے ہیں. بدتمیزی جو کوئی کرتا ہے نا جی, تو وہ خود ہی اپنے اعمال کا جواب دے. ایسے ہونا نہیں چاہیے, بالکل غلط ہے. ہم نے تو کوئی کسی کی تربیت نہیں کی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے کس اسٹوڈنٹ نے کسی شخص کو رفع الیدین نہ کرنے کے اوپر مسجد سے نکالا ہے, یا گالی گلوچ کی ہے, یا گستاخ رسول کا فتویٰ لگایا؟ ہم تو وکٹم ہیں ابھی تک, ہم بھی اور ہمارے اسٹوڈنٹس بھی. ہاں اگر کسی نے کوئی گفتگو کرتے ہوئے کوئی روڈ لینگویج یوز کر لی ہے تو سرکار اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے, یہ آپ کی تربیت کی وجہ سے ہوا ہے. سرکار جب صدیوں سے آپ نے ہمارے بزرگوں کے جینز میں یہ چیز داخل کر دی تھی کہ اختلاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگلے بندے کو اسلام سے باہر نکالنا ہے. اب جب وہ شخص کلمہ پڑھے گا تو حضرت عمر کی طرح بار بار پہ تلوار بھی نکالے گا نا. کبھی کسی اور صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کا گلا کاٹ دوں؟ بخاری مسلم میں درجنوں جگہ حضرت عمر ہی کیوں تلوار نکالتے تھے؟ اس وجہ سے کہ ان کی نیچر وہ تھی, کیونکہ نبی علیہ السلام کے بھی وہ جانی دشمن تھے اسلام لانے سے پہلے. وہ نبی علیہ السلام کی تربیت نہیں تھی, وہ پہلے سے چل رہی تھی. اور اس سے یہ بات پتہ چلی کہ نبی کی صحبت کر کے بھی کسی خاص حد تک ہی کوئی بندہ ایڈریس ہو سکتا ہے. حضرت عمر ابو بکر نہیں بن سکے,
ان کا غصہ ادھر کا ادھر ہی رہا, اور وہ اتنا ادھر رہا کہ حضور کی وفات کے موقع پہ بھی تلوار نکالی ہوئی ہے. کوئی ناسخ و منسوخ بھی نہیں ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ پہلے کرتے سن بعد بڑے نرم ہو گئے سن, نہیں. یہ تو وفات والی حدیث بخاری میں موجود ہے, پھر اپنے دور خلافت کی جو ان کی حدیثیں ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا, یہ بدتمیزی جو کچھ ہو رہی ہوتی ہے نا, یہ اس تربیت کا اثر ہوتا ہے جو پہلے کی ہے. اور اگر آپ مجھے کہیں گے کہ آپ کا اثر نہیں ہوا, میرا اثر اتنا ہی ہے کہ پہلے یہ فتویٰ لگا کے آپ کو مارنے کی کوشش کرتے تھے, اب صرف علمی اختلاف کرتے ہیں. میں نے اتنا سافٹ ویئر تو ان کا اپڈیٹ کر دیا ہے, اس سے زیادہ تو کوئی نہیں کرتا. پھر بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے, ہم نے تو کبھی کسی کی یہ نہیں کیا. اور ہو سکتا ہے وہ آپ اس کو بدتمیزی سمجھ رہے ہو, بدتمیزی نہ ہی ہو. بعض اوقات تو آپ کسی عمر سے بڑے بندے کو, اپنے عمر سے جو بڑا بندہ ہے اس کو قرآن و حدیث بھی بتائے نا, وہ کہتا ہے آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. یہ آخری ایک حربہ ہوتا ہے ان کے پاس, یہ بڑا طریقہ واردات ہے. آپ علماء سے کوئی بات پوچھیں نا اور کاؤنٹر کوشچن کر دیں. سرکار میں آج تک اپنی زندگی نہ ایف ایس سی نہ انجینئرنگ یونیورسٹی کوئی ٹیچر نہیں دیکھا کہ جس سے ہم نے پوری بحث کر کے کوئی مسئلہ ڈسکس کیا ہو بھرے مجمع میں, بھری کلاس میں, اور اس نے کبھی کہا ہو کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. یہ نا آپ کے اندر تو فزکس, کیمسٹری, میتھمیٹکس کے پروفیسر جتنا بھی حوصلہ نہیں ہے. علماء سے آپ تھوڑی سی بحث کریں گے سر یہ ایسے نہیں ایسے لکھا ہوا ہے, فوراً ہی آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں. اور ایک دو ڈشکرے جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی میدان عمل میں اتر آتے ہیں حصہ ڈالنے کے لیے. پھر یہ کہتے ہیں جی دنیاوی ٹیچرز کی لوگ عزت کرتے ہیں, دینی کی نہیں کرتے. سرکار آپ لوگوں کے تو اخلاقیات ویسے ہے ہی نہیں ہے جیسے ان کے ہیں. وہ غلطی نکالنے پہ کہتے ہیں تھینک یو, اور آپ کہتے ہیں تھینک یو. زبان سے نہ بھی کہ آپ کے چیلوں کو پتا ہوتا ہے, ایسے ایسے اشارے کرتے ہیں نا, انہیں پتا ہوتا ہے. یا وہ اینڈ پہ کہتے ہیں آپ ذرا کمرے میں تشریف لے آئے, کمرے نہ جانا نہ, کمرے کہتے نہ جانا. اوتے کرام مسلم کرن گے تہاڈا تقریراں کر دیو مجمعاں وچ, سوالاں دے جواب کمریاں وچ جڑے بڑو نا, میں تشریف لے آئے, کمرے نہ جانا نہ, کمرے کہتے نہ جانا. اوتے کرام مسلم کرن گے تہاڈا تقریراں کر دیو مجمعاں وچ, سوالاں دے جواب کمریاں وچ جڑے بڑو نا. مجمع میں تقریر کی ہے. ویسے تو آپ کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی نے حضرت عمر سے بھرے مجمع میں پوچھ لیا یہ آپ نے کہاں سے کپڑے سلوائے ہیں. سرکار آپ سے نہیں کوئی پوچھ سکتا کہ سرکار آپ تو انڈے بیچتے تھے جب اسلام آباد آئے تھے, اب آپ کی کون سا تیل کا کنواں نکلا ہے, یہ سونے کی کان دریافت ہو گئی ہے. ہاں صرف یہ ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک سیکٹر لانچ ہونے سے بھی کافی عرصہ پہلے ایک چھوٹا سا مٹکا اور ساتھ 2-3 لوٹے لے کے اسلام آباد کے ایک سیکٹر کے کونے میں بیٹھ گئے تھے, جس میں آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ نقشے میں مستقبل میں یہاں ایک مسجد بنے گی. اور آپ نے اتنی لمبی انویسٹمنٹ کی, لوگ آپ پہ ترس کھاتے تھے. بعض میرے جیسے رقیق القلب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہوں گے, کیسا اللہ کا درویش بندہ ہے کہ چٹائی میں اکیلے بیٹھا ہوا ہے اس جنگل میں, لیکن پتہ ہی نہیں انہوں نے بھائی کروڑوں ارباں کی انویسٹمنٹ کی تھی ہے. یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے وہ مدرسے دیکھے میں. آج جائیں ان کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں, آپ کہیں گے یار یہ وہی بندہ چٹائی پہ بیٹھا ہوا تھا. تنخواہ پوچھیں کہے گا جی 15,000, کوئی کہے گا 20, حد 25. 25,000 تو صرف اس کی گاڑی جو ہے نا وہ پیٹرول استعمال کرتی ہے, ظاہر پانی پہ تو نہیں چلتی نا, بسم اللہ پڑھ کے یا ان اعطیناک کل کوثر پڑھ کے تو نہیں چلتی, جو پاپا جانی کہتے ہیں کہ 15% ثابت ہوا ہے کہ وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, پرسنٹیج بھی کر لی ہے انہوں نے, اندازہ کرو یار دیکھو, یعنی بعد میں وزن پیدا کرنے کے لیے پوری پرسنٹیج بیان کر دی آپ سے. تو یہ انہوں نے انویسٹمنٹس کی بھی ہوتی ہیں, وہاں پہ مدرسے بنتے ہیں, اور بعد میں پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ مسجد کمیٹی توڑواتے ہیں. جیسے مسجد کمیٹی ٹوٹ جائے تو چندہ آ جاتا ہے مولوی کے قبضے میں. اب چندہ مسجد کا یا مدرسے کا یا اس کی تنخواہ ہے وہ دین پہ ہی لگ رہی ہے. کیوں کہتے ہیں علماء دین کی جو خدمت ہے وہ بھی تو دین پہ بھی لگنا ہے نا, تو وہ اپنی جو خدمت کروا رہے ہوتے ہیں نا وہ دین پہ ہی خرچ کر رہے ہوتے ہیں. ہیلے انہوں نے پورے کیے ہوئے ہیں یار. اسلام آباد میں 25,000 تنخواہ کے اندر کون بندہ رہائش اور کھانا پینا اور بچوں کا خرچہ چلا سکتا ہے؟ جیلم جیسے شہر میں مشکل ہوا ہوا ہے. تو وہ ساری کی ساری فیسلٹیز اسی دین سے کھا رہے ہوتے ہیں, یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے جو ہے نا وہ آپ ان کے اوپر ترس نہ کھائیں. تو یہ وہ بات شروع ہوئی تھی اخلاقی رویے سے, اور کہاں سے کہاں پہنچ گئی. بے فکر ہیں جناب انشاءاللہ. تو صحیح بات ہوا, کتنا اچھا سے ویڈیو میں سمجھا رہے تھے, کتنے اچھے سے بتا رہے ہیں. مطلب کہ کام کے اوپر بتا رہے ہیں کہ لوگ کام کرتے ہیں, کوئی 15,000 کسی کی تنخواہ ہے, کسی کی 14,000 ہے, کسی کی 20,000 ہے, کسی کی 25,000 ہے. تو صحیح بات, آج کل کے زمانے میں اگر 20-25 بھی ملتی ہے تو اتنا کچھ کام میں نہیں آ پاتا ہے, کیونکہ اتنی خرچہ ہے, بجٹ نہیں بن پاتا ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں, جس کو ہم مطلب ان کو لیے ہم سوچے ہیں, وہی مطلب اگر کچھ بولتا ہے تو کتنا برا لگتا ہے, کتنا مطلب برا فیلنگ ہوتی ہے. تو یہ سب ویڈیو ہم بتا رہے ہیں. تو سچی میں ویڈیو دیکھ کے بھی کچھ سمجھ آتی ہے.
तो थोड़ा उर्दू में बोल रहे थे तो उतना समझ नहीं पाती थी मैं। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।